मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्बी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 26 मुहर्रम अल हराम है, 25 अगस्त है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी हों, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से। नाज़रीन, हमने शुरू से अवाइल मुहर्रम से ही जो है वो पूरी तारीखी एतबार से पूरी कोशिश की है कि हर गुजरते हुए दिन के साथ जो मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम पर पढ़ते रहे हैं और उनको तारीखदानों ने कलमबंद किया है, उनको बाकायदा आपसे जो है वो उसके एक तारीखों के एतबार से लेकर आगे पढ़ें। करबला में शहादतें होने के बाद किस तरह से जो है वो कारवान को करबला से खरूज करवाया गया, किस तरह से वरूद कूफा हुआ, कूफे में क्या हालात थे, कूफे से फिर कूफे के बाद की मनाजिल हैं उनके ऊपर भी बात होगी। तो आज जो है हम जिन पॉइंट्स को लेकर प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं उसमें कूफे में जनाब ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा का जो तारीखी खुतबात हैं वो किन आलम में थे, कूफे के में क्या हालात थे, क्या किस तरह से शोर गौगा था, किस तरह से आपने वो खुतबे दिए, किस तरह से सब कुछ अंजाम पाया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से किसी ने जब दरियाफ्त किया कि आपका सर क्यों झुका हुआ है, इसके ऊपर एक तारीखी गुफ्तगू है, वो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। अगर वक्त रहा तो इंशाअल्लाह उन 7 मुसीबतों का जो आपने नौमान बिन मुंजर से बयान की खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम ने, और आपका मशहूर मसाइब के अंदर जिक्र होता है कि अश्शाम अश्शाम अश्शाम। तो शाम में क्या कुछ हुआ, इन तमाम चीज़ों को पूरी कोशिश करेंगे आज में अपने वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो कि तारीखी हक़ाइक़ हैं अपने नौजवानों की खिदमत आलिया में इसको बरगुज़र किया जा सके। आज हमारे साथ आपकी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब, रईस मजलिस उलमाए शिया हिंद हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से। क़िबला आपकी खिदमत में सईद शुहदा का और आपकी आवाज़ अंसार का और साबी पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम तरीन इबादत को कबूल फरमाए और इबादत की जज़ा अजर अजज़ल अता फरमाए। यकीनन आज पूरी दुनिया में ज़िक्र मज़लूम करबला और ज़िक्र क़ुरबानी सैयद शुहदा और ज़िक्र मसाइब अहले बैत अत्हार कायनात के हर मंतक़े, हर रीफ अरियाफ, बलद, बुल्दान, दुवल, ममलकत, अर्द और कुर्रे कायनात पर बाकी और जारी और सारी है। और इंशाअल्लाह ता क़यामत पूरी दुनिया में ज़िक्र अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जारी भी रहेगा, बाकी भी रहेगा इंशाअल्लाह। मैं आप सबकी खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ, तस्लियत पेश करता हूँ और पुरसा पेश करता हूँ शहादतों का, करबला के शुहदा का, अइम्मतुल अत्हार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, वक्त के इमाम की खिदमत में और आप सब नाज़रीन की खिदमत में। जज़ाकल्लाह। क़िबला नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, इसमें गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे अपने वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जहतों के ऊपर बात हो सके, क्योंकि ये मसाइब बहुत ज़्यादा मसाइब हैं और जब मुहर्रम ख़त्म हो जाते हैं, 2 महीने 8 दिन पूरे हो रहे होते हैं क़िबला, तो हमेशा हमेशा ये एहसास होता है कि जो है वो तकरीबन तमाम शुहदा का ज़िक्र ही ना हो सका। तो ये हमेशा जो है वो इसमें एक तशनीगी रह जाती है। तो इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को से इस्तेफ़ादा किया जाए और उन मनाज़िल पे जहाँ-जहाँ तकालीफ अहले बैत अलैहिस्सलाम को पहुँची हैं उनका ज़िक्र किया जाए, आपको बताया जाए। कूफे में जनाब ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा का बिन्त अली का जो मारकतुल आरा खुतबा है, उसके कलमात क़िबला अगर आप हदीयतन हमारे नाज़रीन तक पहुँचा दें, क्या फरमाया था? औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, नाज़रीन, जालिसीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन, मुसाइदीन व मुशाहिदीन, खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम तरीन इबादत, जैसे इबादत अहले बैत, इबादत ज़िक्र अहले बैत या इबादत अज़ा कह लीजिए, बेहतरीन इबादत, अज़ीम तरीन इबादत
बउनवान ज़िक्र अहले बैत और बउनवान ज़िक्र मज़लूम करबला आप पेश कर रहे हैं। परवरदिगार सबको सलामत रखे। ज़मीन करबला से बिनत अली, लिसान अली, मिजाज अली, इस्मत अली की मालिका मलिका, जुरअत अली, शजाअत अली और मुकम्मल अली, कि जिसकी हैबत का आलम यह था कि अरब के बड़े बड़े सूरमा नाम अली से कांपते थे। अली की बेटी कि जिसका नाम बिनते अली हज़रत ज़ैनब है, जो जबल सब्र से जिसे खिताब किया गया, और ये लफ्ज़ आज भी शाम की कब्र रोज़ा सैयदा ज़ैनब पर यह लफ्ज़ आज भी लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैके या जबल सब्र। लफ्ज़ छोटा है लेकिन इसके मसादीक़ बहुत ज़्यादा हैं, इसके मफ़ाहीम बहुत ज़्यादा हैं, इसके मानी बहुत ज़्यादा हैं। इस लफ्ज़ पर, इस जबल सब्र पर अगर आप गौर कर लें तो यकीनन पहाड़ सब्र हैं अली की बेटी। यकीनन सहराए करबला में जो दर्द, जो मुसीबतें, जो तकलीफ़, जो क़ुरबानियाँ, जो कटे हुए लाशें, जो छिदा हुआ जिगर, कटे हुए बाजू, लाश के टुकड़े, जलते हुए खेमे, बच्चों के रुखसार पर तमाचों की सदाएं और अलतश की सदाएं, मुसलसल अली की बेटी का आलम यह था कि शाम की सरजमीन पर और कूफे की सरजमीन पर या करबला की सरजमीन पर जो जिम्मेदारी थी अली की बेटी ने वो जिम्मेदारी बखूबी अपनाई। कूफे की सरजमीन पर जवानान, नाजरीन, हाजरीन गौर कीजिए, कूफे की सरजमीन पर जब अली की बेटी पहुंची हैं, हालात बहुत बदले हुए थे। इब्न ज़ियाद, इब्न नजिस, इब्न खबीस, इब्न अंजस ने हालात को काफ़ी तब्दील कर दिया था। ऐसी कैफियत में ज़रूरत इस बात की थी कि उस फिक्र को, उस थॉट को रद्द करें, उसका जवाब दें जो इब्न ज़ियाद ने कहा था, कई फ़राइती सुनल्लाहि बिअख़ीकिल हुसैन, यानी तुम अल्लाह वाले बनते हो। मैं ये चाहता हूँ कि इस कलाम को, इस बयान को, इस गुफ्तगू को, इस प्याम को बार बार दुनिया सुने, बार बार दुनिया तक पहुँचे, इसलिए कि ये खुतबा बहुत ही अहम है और बहुत ही इनकलाबी खुतबा है। अब अली की बेटी ने जब जमाहीर को देखा, आवाज़ों को सुना, मजमा, जमाहीर, अफराद, अहज़ाब, असाकिर, अस्कर, लश्कर, अफवाज, अफराद, एबल, खुर्रास, हारिसीन, कातलीन, मुजरिमीन, मुफ्सिदीन, नाजरीन, और एक भीड़ ऐसी थी कि जहाँ पर अली की बेटी को करबला के पैगाम को पहुँचाना भी है, क़ुरबानी मज़लूम करबला को नशर भी करना है। उस भीड़ में अली की बेटी ने जब खिताब करना चाहा तो आसान नहीं था। ऐसी भीड़ में, ऐसे जमाहीर में, ऐसे अफराद और ऐसे क्राउड में अली की बेटी कलाम करे। अब चूंकि मैं यहाँ पर रुक के ये जुमला कहूँगा, चूंकि अली की बेटी मुश्किल कुशा की बेटी है, यानी बिन्त अली है, नूर अली है, हुस्न अली है, इल्म अली है, जुरअत अली है, कुदरत अली है सैयदा ज़ैनब, यानी अली की कुदरत का नाम है ज़ैनब, अली की शजाअत का नाम है ज़ैनब, अली की फसाहत व बलागत और अली की जुरअत व हमास और दिलेरी का नाम है ज़ैनब, अली के लिसान जो बन जाए वो ज़ैनब, अली का मिजाज जो हो वो ज़ैनब, अली की फ़िक्र और मिजाज व इम्तिजाज व कैफियत व अंदाज व उसलूब व तरीक़त जिसके वजूद में सिमट जाए उसको ज़ैनब कहते हैं। अब अली की ये वही बेटी है। अली का मंजर दुनिया के सामने है कि अली की हुकूमत आलम अरवाह पर है, यानी अली अगर मुर्दे को जिंदा कह दें, ठोकर मार दें तो मुर्दा जिंदा हो जाए, और जिंदा को अगर मुर्दा कह दें तो जिंदा मुर्दा हो जाए। अब अली की बेटी ने चूंकि वहां पर जमाहीर पर, मैं ये जो जुमला कहने जा रहा हूँ बहुत अहम है, जमाहीर पर, तुगात पर, अफराद पर, क्राउड पर, भीड़ पर, लोगों पर एक तसल्लुत हासिल किया है, एक कुदरत हासिल किया। वो तसल्लुत क्या है कि अली की बेटी ने जमाहीर से ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि उसकुतु, तुम खामोश हो जाओ। अगर ये लफ्ज़ कहती तो कुछ लोग हो सकता है खामोश होते, लेकिन जो तागी और बागी और जो दहशत गर्द और जो मुजरिमीन थे, जो कातलीन थे, जो इब्न ज़ियाद के और रास थे, वो तो खामोश ना होते, फिर हैवानात भी खामोश ना होते। मगर अली की बेटी ने नज़रत इलन्नासी, अली की बेटी एक मरतबा लोगों की तरफ देखती है, क्राउड की तरफ, भीड़ की तरफ, व औमाअत, ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा की कसम नाजरीन, इस लफ्ज़ पर अगर आप गौर कर लें तो अली की बेटी की फजीलत और उसके फ़ज़ाइल के लिए सिर्फ एक लफ्ज़ काफ़ी है, औमाअत इलन्नास अन उसकुतु, लोगों की तरफ यूं
یوں اشارے خاموشی کیا، یوں۔ اب جب علی کی بیٹی نے اشارے خاموشی کیا تو صرف یہ اشارہ ایسا تھا کہ ہواؤں پر تسلط علی کی بیٹی کو ہو گیا۔ غور کیجئے گا، ارواح پر علی کی بیٹی کو قبضہ اور قدرت حاصل ہو گئی۔ بشر اور افراد اور جماہیر اور کراؤڈ اور لوگوں کی سانسیں ٹھہر چکی تھیں، یا یوں کہہ دوں کہ موت کی ہچکی کوفی لینے لگے تھے، اور کوفی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے مگر گفتگو نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ اجراس ایبل، گھنٹیاں جو ایبل اونٹوں کے گلوں میں پڑی ہوئی تھی وہ خاموش ہو گئیں۔ اس پر کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی توجہ دیا؟ لوگوں کو خاموش کرنا اور ہے، ایبل کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کو بھی اشارے سے جو خاموش کر دے اس کو زینب کہتے ہیں۔ آج فضیلت لوگوں کے سمجھ میں آ رہی کہ علی کی بیٹی کی عظمت وہی ہے جو علی ابن ابی طالب کی ہے۔ علی ابن ابی طالب کی ایک الگ ذمہ داری ہے اور زینب کی ایک الگ ذمہ داری ہے، یعنی جو سانسوں پر حکومت کرے وہ زینب، جو ارواح پر حکومت کرے وہ زینب، جو اموات پر حکومت کرے وہ زینب، جو کائنات پر حکومت کرے وہ زینب، جس کے اشارے سے موت، جس کے اشارے سے حیات، یعنی یہ لفظ پر ذرا غور کر لیں، یعنی موت و حیات جس کے اشارے پر چلے اس کو شریعت میں زینب کہتے ہیں۔ اب جب یہ علی کے بیٹے نے اشارہ کیا ارتدت الانفاس، یہ خود روایت کے جملے ہیں، یعنی ارتدت الانفاس، موت کی ہچکی لینے لگے، لوگ پلٹنے لگے، نفوس اس کے پلٹنے لگے، یعنی کوفی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوفیوں کی جان نکل جائے گی یا مر جائیں گے۔ یعنی جب تک علی کی بیٹی خطاب کر رہی تھی اس وقت اگر کوئی شریر اور کوئی مفسد اور کوئی مجرم کلام بھی کرنا چاہتا تھا تو he was unable to talk۔ غور فرمایا آپ نے، امامت کسے کہتے ہیں؟ اور یہ نائبۃ الامام ہے، یہ نمائندہ کربلا ہے زینب، یہ کربلا کی نمائندگی کر رہی ہیں، یہ شہادتوں کی نمائندگی جناب زینب کر رہی ہیں۔ اور یہاں پر میں آگے بڑھ کر ایک جملہ اور عرض کر دوں، غور کیجئے گا، آدم سے لے کر آخری پیغمبر سے پہلے، یعنی محمد مصطفیٰ سے پہلے جتنے ما سبق انبیاء گزرے ان کی نمائندگی مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یعنی 1,24,000 پیغمبروں کی نمائندگی سرکار نے کیا۔ غور کیجئے گا، اور سرکار کا سارا کمال جس وجود میں آ گیا اسے علی کہتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب ائمۃ الاطہار کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جناب زینب کے لیے جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، انبیاء سے لے کر ائمۃ الاطہار تک تمام ما سبق انبیاء اور ائمہ کی جو نیابت کرے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ یا دوسرا جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، جو نبیوں کی زحمتوں کو بچا لے اسے زینب کہتے ہیں، جو انبیاء کی خدمات کو نشر کر دے اسے زینب کہتے ہیں، جو مرسل اعظم کی تبلیغات کو دنیا تک بچا بھی لے، پہنچا بھی دے اسے زینب کہتے ہیں، جو ولایت علی کا پرچم کوفے میں لہرا دے اسے زینب کہتے ہیں، جو حسینی پیغام کو کوفے تک پہنچا دے اور باغی اور طاغی کی دربار میں جا کر پیغام کربلا کو پہنچا دے اسے زینب کہتے ہیں۔ ارتدت الانفاس و سکنت الاجراس، آوازیں بھی ٹھہر گئیں، نفس بھی ٹھہر گئے، سکون، خاموشی۔ اب جو میں نے فقرہ دیکھا ہے تاریخ میں کہ مخلوق کے کائنات، یعنی حجر، شجر، پتھر، افراد، لوگ، جانور، اجراس، تمام کے تمام خاموش، سائلنٹ تھے۔ اب اس جماہیر میں جب علی کی بیٹے نے خطبہ دیا ہے تو علی کی بیٹی کا خطبہ ایک ایک فرد کے کان تک پہنچا۔ کیوں پہنچا؟ اس پر غور کیا کبھی آپ نے؟ کیوں پہنچا؟ اس لیے کہ ہواؤں کے دوش پر علی کی بیٹی کے کلام کو، غور کیجئے گا، یعنی علی کی بیٹی کے خطبے کو، کلام کو ہواؤں نے اپنے دوش پر لے جا کر تمام کوفیوں کے کانوں تک، سماعتوں تک پہنچا دیا۔ یعنی پہلے اشارے سے خاموش کر دیا جماہیر کو، اور اس کے بعد پھر ہواؤں پر قدرت حاصل کی، یعنی ہواؤں پر علی کے بیٹے نے تسلط حاصل کیا اور اپنے پیغام کو ہواؤں کے دوش پر، کاسے ہوا پر رکھ کر علی کی بیٹی نے مملکت سماعت انسانی تک پہنچا دیا۔ تو علی کی بیٹی، یعنی اس کو ہم کہیں کہ یہ ولایت تکوینی پر تصرف ہے نا، یہ تو ولایت تکوینی کا حاصل ہونا ہے۔ اللہ خیر الجزا۔ علی کی بیٹی ایک عظیم شخصیت ہے، یعنی اس پر اگر گفتگو کی جائے تو میں کہوں گا
کہ لفظ کم پڑ جائیں گے، اور جو قدرت ہے، جو تسلط ہے، جو اختیارات ہیں. اب آپ یہاں دیکھیں کہ آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو یہ کیسے ہوگا، جب علی کی بیٹی کے پاس اتنی قدرت ہے کہ ہواؤں پر اسے اختیار ہے، ارواح پر اسے اختیار ہے. کیا کوفے کے شریر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بولنا چاہ رہے تھے، مگر نو بڈی واز ایبل ٹو ٹاک. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سانسیں ان کے گلے میں اٹک گئی تھی. جو عربی روات، رائٹر، رپورٹر، ریسرچر، محقق، مدبر، مؤلف، مدرس اور معلقین نے جب شرح کیا خطبے کی تو انہوں نے اپنے قلم کو توڑ دیا اور یہ کہا کہ آسان نہیں ہے جماہیر کو خطاب کرنا، آسان نہیں ہے اپنی بات کو پوری کراؤڈ تک پہنچا دینا. اب علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ کراؤڈ کو مخاطب ہو کر جملہ جو کہا، آغاز کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الاخیار. یعنی لفظوں پر غور کریں. خدا کی تعریف. مقتل سے یہ بی بی واپس آئی ہے، قربانیاں پیش کر کے آئی ہے، بھائی کا جنازہ ہاتھوں میں لے کر آئی ہے کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان. جوان بیٹے اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل دیکھ کے آئی ہے، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کر آئی ہے. اس میں صرف ایک چیز کو تھوڑا سا اور آپ چونکہ عالمانہ انداز میں اس کو بیان کر دیں گے، اس چیز کو تھوڑا سا اور بیان کر دیں. اس سے قبل کے لوگ خطبے کے جملات کو سنیں اور ان کی جو عربی متن کی گہرائی ہے، ادبیات ہیں، اس کو سنیں. یہ ان کو سمجھا دیں، ذرا سا یہ بیان کر دیں، واضح فرما دیں کہ کبھی بھی کوئی متکلم کلام کرتا ہے تو اس کے لیے ماحول سازگار بنایا جاتا ہے، نہ کہ کٹے ہوئے سر آگے چل رہے ہوں، پتھراؤ ہو رہا ہو، شادیانے بج رہے ہوں اور غموں سے جو ہے وہ رنجور ہو انسان، اس کے بعد اس نہج کی ادبیات کے اوپر گفتگو کرے. اسے جناب زینب کبریٰ کہتے ہیں. یہ تھوڑا سا اس پر قبلہ تھوڑا سا چند جملات سلامکم اللہ، مولا سلامت رکھیں آپ کو. یقیناً آپ دیکھیں کہ صحرائے کربلا سے بی بی واپس آ رہی ہے، یعنی صحرائے کربلا سے آ رہی ہے. یعنی ایک منظر، ایک قربانی، ایک بڑی قربانی، ایک عظیم قربانی. میں نے عرض کیا ناظرین کی خدمت میں کہ جوان بیٹے کے سینے میں برچی کا پھل دیکھ کے آ رہی ہے، کٹے ہوئے بازوؤں کو بھائی کے دیکھ کے آ رہی ہے، اپنے بھائی حسین کے لاش کو ہاتھ میں اٹھا کے اللہم تقبل منا ھذا القربان. یعنی اتنی مصیبتیں اور درد اور کرب اور تڑپ اور جلتے ہوئے خیمے اور بچوں کی صدائے التش اور بچوں کے رخسار پر لگتے ہوئے تماچے، جلتے ہوئے خیمے، اور علی کی بیٹی کے سر پر نیزہ لگنا، چادر حضرت زینب کو اتار لینا، ظالمین نے جو اتار دیا تھا. یعنی اگر تھوڑی سی دیر کے لیے آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں اور غور کریں کہ ایک طرف صحرا ہے جہاں درد، کر، مصیبت، قربانی، اور جہاں پر اس طرح سے قربانیوں کو پیش کرنے کے بعد علی کی بیٹی شام غریبہ میں بھی نمائندگی کرتی ہیں، اور شام غریبہ کے بعد اس قافلے کی نمائندگی علی کی بیٹی کرتی ہیں، جہاں پر طغات و بغات اس انداز میں قافلے کو لے جانا چاہتے ہیں کہ ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں، ان کے ارادے ٹوٹ جائیں، یہ کلام نہ کر سکیں، یہ بول نہ سکیں، یہ موت کے آغوش میں چلے جائیں. یعنی عجیب سی کیفیت ہے جہاں پر جناب زینب نے امام سجاد سے کہا تھا بیٹا تمہارے چہرے کا رنگ بتلا رہا ہے کہ کہیں تم ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جاؤ. تو کیا کہا تھا مولا نے کہ پھوپھی اماں عمتی، میرے بابا کا لاشا صحرائے کربلا میں یوں ہی پڑا ہوا ہے اور میں جوان بیٹا اتنا مجبور ہوں، میں جوان بیٹا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی ہے، میں اپنے بابا کا لاشا چھوڑ کے صحرا سے جا رہا ہوں، تو یہ کیفیت تو ہوگی. اب چونکہ ایسی کیفیت سے گزری ہیں اور پھر راستے میں جو صعوبتیں، یعنی جو میں مقاتل کے جملے پڑھ رہا تھا، کربلا سے لے کر شام تک اور کربلا سے پہلے کوفہ تک ایک ظالم کو لعنت اللہ علی عمر سعد وعلی الیزید، لعنت ہو مجرمین پر. ایک ظالم نے، عمر سعد نے ایک ظالم کو مخصوص کیا تھا کہ علی کی بیٹی کو کہیں سونے مت دینا. یعنی کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے شام تک اگر علی کی بیٹی تھک کر کہیں آنکھ لگ جاتی تھی تو نیزے کی یعنی سے علی کی بیٹی کو جگایا جاتا تھا، نیزہ چبھویا جاتا تھا. کبھی نو کے سنا پر کٹے ہوئے سر مظلوم کربلا کو اذیت دی جاتی تھی، کبھی جناب سکینہ کو اذیت دی جاتی تھی، اور کبھی جناب زینب کو. تو اس کیفیت کے ساتھ آپ سوچیں کہ علی کی بیٹی پہنچی، اور پھر جو طغات کا کراؤڈ ہے، ایسا ماحول ہے، ایسا سچویشن ہے، وہاں پر خطاب کرنا آسان نہیں ہے. یعنی ایک دن میں اگر کسی کے گھر سے ایک لاشا اٹھ جائے، ہندوستان میں ایک شخص کا بھائی کا انتقال ہو گیا تھا،
وہ دہلی سے لکھنؤ لاشا لے کر آیا، تو جب دفن کر رہے تھے میں نماز جنازہ پڑھانے گیا تو وہ بھائی رو رو کر ایک فقرہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے اپنے ایک بھائی کا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے۔ آقا آپ نے ایک دن میں 71 لاشیں کیسے اٹھائے ہیں؟ آقا آپ نے کیسے قربانی دی ہے؟ ہم سے ایک لاشا نہیں اٹھتا۔ میں یہاں پر کہوں گا کہ آقا نے 71 لاشیں اٹھائے، مگر زینب کبریٰ نے 72 لاشیں دیکھے ہیں کربلا کے صحرا اور میدان میں۔ اور اس کے بعد علی کی بیٹی کا خطاب، اب آپ جب خطاب کرتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو قربانی پیش کر کے آ رہی ہیں، کربلا کی زحمتیں اور کربلا کی قربانی، پھر راستوں کی زحمتیں، پیاس کی شدت ہے، نیزے کی انی چبھوئی جا رہی ہے، محمل پر بے کجاوا اونٹوں پر علی کی بیٹی کو لایا گیا، عجیب سی کیفیت، بھوک پیاس تڑپ، زخم، سر پر زخم ہے، نیزوں کی انی سے زخم دیا جا رہا ہے، اور ایک طرف یاد کربلا بھی کلیجے میں ہے جناب زینب کی، کیونکہ ظاہر ایک منظر چھوڑ کے آئی ہیں، ایک شہادتوں کا مرکز کربلا چھوڑ کے آئی۔ اب یہاں پر جب دشمنوں کے سامنے آئی ہیں، مگر جب علی کی بیٹی خطاب کرتی ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یقیناً علی آ گئے ہیں اور علی بول رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے کہا اسمع صوت علی، کیا علی بول رہے ہیں؟ فاجاب رجل وقال، ایک شخص نے کہا علی نہیں، علی کی بیٹی سیدہ زینب بول رہی ہے۔ تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے نہیں، لہجہ، انداز، اسلوب، طریقہ، جرأت، فصاحت، بلاغت، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ علی ہی بول رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پیاس رسن بستہ ہے علی کی بیٹی، مگر جرأت میں کمی نہیں ہے، پیاسی ہے مگر ارادے اور شجاعت میں کمی نہیں ہے۔ اب شجاعت بھرے انداز میں علی کی بیٹی نے خدا کی تعریف کی، یعنی اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کے بعد علی کی بیٹی خدا کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی ایک پیغام ہے یونیورسل، ایک میسج ہے یونیورسل علی کی بیٹی کا کہ دنیا میں اگر ایک قربانی پیش کرو تب بھی خدا کا سجدہ ادا کرو۔ ہم نے کربلا میں اتنی قربانی پیش کی، اور خطاب سے پہلے کریں الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کی ہے، اور اس کے بعد اپنے نانا کا ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد علی کی بیٹی کہتی ہیں کہ یا اہل الکوفہ، اب یہاں پر غور کریں، یعنی مخاطب جو علی کی بیٹی نے قرار دیا ہے وہ ابن زیاد کو نہیں بلکہ اہل کوفہ کو، چونکہ کوفے میں جو حکومت تھی وہ کوفیوں کی غدر، مکر اور خزل اور ان کے دھوکے کی وجہ سے تھی۔ تو یہاں پر سرزنش جو علی کی بیٹی کو کرنا تھا وہ یہ تھا کہ یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر والمکر والخزل، 4 لفظ علی کی بیٹی نے استعمال کیا ہے۔ اس کی شرح فرمائیے جی، ان چاروں جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کی بھی شرح ساتھ میں جزاکم اللہ۔ علی کی بیٹی نے کوفیوں کو مخاطب کیا اور اس کے بعد کہا یا اہل الکوفہ، اے کوفے کو لوگو، یا اہل القتل، یہ قتل جو ہے مصدر ہے، اور اس کے بعد اس کا ماضی قتل مضارع ہے، یقتل اور یقتل اسی سے بنا ہے قاتل، اسی سے بنا ہے قتال، تو قتل یقتل قتلا فهو القاتل قتال، یہ لفظ جو آپ اس سے لیا جاتا ہے۔ قتلہ کہتے ہیں ایسے دھوکے باز کو جو چھپ کر حملہ کرے، یعنی ایسا دھوکے باز جو چھپ کر حملہ کرے، یعنی تم اہل کوفہ تم نے چھپ کے معامرہ کیا، تم نے چھپ کے سازشیں کی، تم نے چھپ کر ہمارے بھائی پر حملہ کیا، یعنی دھوکہ دیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ استعمال کیا ہے یا اہل الغدر، غدر کہتے ہیں وعدہ کرنا، وعدہ کرنا، مدد کا وعدہ کرنا، اور پھر وقت پر مدد نہ کرنا، وعدہ کو توڑ دینا، عہد و پیمان کو توڑ دینا، اس کو کہتے ہیں غدر، غین دال رے، اہل الغدر، یا اہل الغدر، تم اہل غدر ہو، یعنی تم نے وعدہ تو کیا تھا، یعنی جناب زینب ان کو منظر یاد دلا رہی ہیں، تم نے وعدہ کیا تھا جناب حضرت مسلم بن عقیل سے، مگر ان کے ساتھ تم نے وفا نہیں کیا، تم نے رسائل اور خطوط لکھے ہیں ہمارے بھائی امام حسین کو 12,000، کم از کم 12,000، روات نے تو اور کثیر تعداد لکھی کہ 12,000 مکے تک خطوط پہنچ رہے تھے، تم نے وعدہ کیا تھا مگر تم نے دھوکہ کیا۔ اہل الغدر اسی سے بنا ہے غدار، جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں غدار، یعنی وعدہ کرنا اور وعدہ پورا نہ کرنا، وعدے کو توڑ دینا، اسی کو کہتے ہیں غدار۔ عربی میں ایک لفظ آپ جو استعمال کرتے ہیں یا اہل الغدر۔ اس کے بعد علی کی بیٹی نے استعمال کیا، تیسرا لفظ استعمال کیا، اہل الخزل۔ خزل کہتے ہیں کہ
دوستی کا اظہار کرے مگر وقت پر دوست کی مدد نہ کرے، اس کو کہتے ہیں اہل خزل۔ کوفیوں نے وعدہ تو کیا تھا اور اظہار محبت بھی کر رہے تھے ظاہراً کہ آقا حسین ہم آپ کی نصرت کریں گے، ما لنا الامام، ہمارے پاس امام نہیں ہے، آپ کوفہ آ جائیے، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، آ جائیے آقا ہمیں امام کی ضرورت ہے۔ مگر وقت پر کوفیوں نے غداری کی، دھوکہ کیا، اسی سے بنا ہے خاذل، اسی سے بنا ہے مخذول۔ اس کے بعد چوتھا لفظ جو علی کی بیٹی نے جماہیر کو خطاب کیا، علی نظرت، علی کے بیٹے نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، جماہیر کو دیکھا، اس کے بعد کہا یا اہل المکر، تم مکرو، تم مکار ہو، اسی سے لفظ بنا ہے مکار۔ مکار کیا ہے؟ جو اپنے چہرے کو بدل لے، مکر کرے، تو اس کو کہتے ہیں اہل مکر۔ یعنی تم ایمان کا چہرہ بنا کے پہلے آ رہے تھے، اپنے آپ کو مومنون کہہ رہے تھے، اور تم اصل میں منافقون ہو، تم اصل میں دھوکے باز ہو۔ تو چار لفظ جب علی کے بیٹے نے یہ استعمال کیا، اہل القتلی والغدری والخزلی والمکر، جب خطاب کر رہی تھی تو کسی ایک کوفی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم اہل غدر نہیں ہیں، نہیں ہم اہل مکر نہیں ہیں، نہیں ہم اہل قتل نہیں ہیں۔ علی کے بیٹے نے ان کی سرزنش کی، اور سرزنش کرنے کے بعد ان کو متوجہ کیا کہ تمہارے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، اور تم دعویٰ یہ بھی کرتے ہو کہ ہم امام سے محبت کرتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ اصل میں تو تم دھوکے باز ہو۔ اللہ جی اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے وہاں پہ دریافت کیا کہ آپ کا سر جھکا ہوا کیوں ہے جبکہ آپ کے چچا امیر مسلم کا سر اٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے سر جھکایا ہی نہیں۔ تو اس پر کیا امام نے جو جواب دیا تھا، بہرحال وہ ایک مصائب کے جملے ہیں، مگر ہم چاہیں گے کہ ہمارے نوجوانوں تک زمین پہنچے۔ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک سید سجاد زین العابدین علیہ السلام ہتھکڑی، بیڑی، طوق خاردار، جس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے طوق خاردار، یہ ہے کیا چیز؟ یہ حدید کی ایک طوق ہوتی تھی، اور بہت ہی وزنی اور ثقیل، اور اس کے اندر سے اس طرح سے مثلث کانٹے ہوا کرتے تھے، یوں گردن میں مثلث ایسے کانٹے ہوئے کرتے تھے، اس طرف اور پیچھے، چاروں طرف کانٹے ہوا کرتے تھے، نوکیلے۔ تو یہ حدید جو طوق پہنایا تھا امام سجاد کو، تو یہ تھا طوق خاردار، یعنی اندر کی طرف جس کے کانٹے تھے، کہ جس کو پہنانے کے بعد اگر اس طرف بھی دیکھیں یا اس طرف بھی دیکھیں، اگر ذرا سی بھی حرکت کیا تو وہ نوک جس کو خاردار ہم کہتے ہیں، وہ لوہے، یا جس کو آپ حدید کہتے ہیں یا طوق خاردار کہتے ہیں، وہ گلے کے گوشت کو کھا لیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا سے لے کر کوفہ، اور کوفہ سے لے کر شام تک امام سجاد علیہ السلام کے گردن کے گوشت کو اس طوق نے، اس نکیلے طوق نے کھا لیا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام جب پہنچے ہیں مدینہ، تو ان کے گلے اور چاروں طرف گوشت نہیں تھا، ہڈیاں ہی صرف دکھ رہی تھیں۔ یہ تو خدا کو بچانا تھا، جس حساب سے امام کو تکلیف دی گئی، اور امام کو جو لنگر باندھا گیا تھا گلے میں، لنگر لفظ اردو میں ترجمہ اس کا کر دیتے ہیں، لیکن یہ استعمال ہوتا اصل میں حدید اسقل، یعنی وہ لوہا جو بہت ثقیل ترین ہو، یعنی ایسا لوہا جو بہت ثقیل ترین ہو، اگر کسی کو 10 کلو 20 کلو دے دیجئے وہ اٹھا کے چل نہیں پائے گا، لیکن اسقل ترین لوہا جو پہنایا جاتا تھا قیدیوں کو، ایسا لوہا، ایسا لنگر پہنایا جاتا تھا کہ قیدی چل نہیں سکتا، یعنی قیدی چل نہیں سکتا، اس کو پہننے کے بعد وہ اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، بہت مشکل سے ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، بہت مشکل سے، یعنی وہ حدید، وہ لوہا، وہ لنگر جو اسقل ترین پہنایا جاتا تھا قیدیوں کو، جس کے بعد قیدی کو چھوڑ بھی دیجئے تو قیدی ایک قدم بھی بہت مصیبت سے چلتا تھا۔ امام سجاد کے کمر میں وہی حدید اسقل باندھا گیا تھا، جس کی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے بہت سخت منزل، یعنی گلے میں طوق خاردار اور گلے کی زنجیر
ایک زنجیر گلے سے امام باقر علیہ السلام کے بندھی ہوئی تھی، یعنی امام زین العابدین کے گلے میں زنجیر، اور وہیں سے ایک زنجیر نکال کے امام باقر کے گلے میں زنجیر بندھی ہوئی تھی، اور کمر میں امام زین العابدین کے لنگر یعنی حدید اثقل ہے، اس کے بعد توق خاردار، کمر میں لنگر اور بیڑیاں۔ اب آپ دیکھیں کہ ظالموں نے کتنا ظلم کیا، خدا کی قسم کتنا ظلم کیا۔ آج دیگر مذہب کے لوگ بھی سنتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں، یعنی ایک بیمار ایک جوان نے کیا خطا کی تھی، یعنی جس کے گلے میں توق خاردار، ثقیل لنگر، اور اس کے بعد پیروں میں بیڑیاں، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں میں زنجیر بندھی ہوئی ہے، ہاتھوں میں زنجیر یوں پسے پشت امام کے، یہ گلے میں توق خاردار، پسے پشت امام کی زنجیر بندھی ہوئی ہے، اور امام کا یوں ہاتھ بندھا ہوا۔ اب آپ بتائیں کہ پسے پشت امام کا ہاتھ بھی بندھا ہوا ہے، زنجیر بھی ہے، پیر میں بھی توق ہے، گلے میں توق ہے، اور پیر میں بھی زنجیر بندھی ہوئی، اس کیفیت میں امام زین العابدین علیہ السلام جا رہے ہیں۔ کوفے میں جب امام زین العابدین علیہ السلام پہنچے ہیں، اب یہاں پر میں روک کے عرض کروں گا، آپ نے سوال کیا سر کیوں جھکا ہوا تھا؟ کیونکہ جو توق خاردار تھا وہ اثقل تھا، بہت ثقیل تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب امام سر اٹھاتے تھے تو وہاں سے آواز آتی تھی باقر کی کہ بابا، یعنی امام باقر کا دم گھٹتا تھا، امام کو سر جھکانا ہی پڑتا تھا، یعنی رکوع کی حالت میں، جیسے ایک نمازی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، یوں جھک کر امام کو چلنا پڑ رہا تھا، اور چلنا بھی یعنی اتنا اثقل ترین لنگر ہے جس کے کمر میں، پیر میں جس کے بیڑیاں ہیں، زنجیر سے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اسی زنجیر کو، گلے کی زنجیر امام باقر کے، تو اس کیفیت میں تو جب امام سے سوال کیا کہ حضرت مسلم کا سر تو بلند تھا، امام نے آواز دے کر کہا دیکھ نہیں رہے ہو کہ کس طرح سے گلے میں توق خاردار ہے، ایک زنجیر میری باقر کے گلے میں بندھی ہے، میں اگر سر کو اٹھاتا ہوں تو باقر کی آواز آتی ہے۔ تو آپ سوچے تو صحیح کہ اس کیفیت سے لے جایا گیا، اور ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوفہ یا شام کے راستوں ہی میں ان کی شہادت ہو جائے گی، مگر مصلحت خدا تھی، کیونکہ امام کو شام میں جا کر خطبہ دینا تھا، امام کو جا کر بتانا تھا کہ کربلا میں کیا ہوا، اس لیے خدا کی مصلحت تھی، ورنہ جس طریقے سے ظلم ہوا ہے امام سجاد پر، جس طرح سے ظلم ہوا علی کی بیٹی پر، کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے لبنان کا جب ایک فرد، ایک عیسائی کربلا کی ہسٹری کو پڑھتا ہے تو پڑھتے پڑھتے پہلے مقتل کی تاریخ پڑھتا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک ایک لاش آ رہے ہیں، ایک ایک لاشا کربلا میں آیا، بہن زینب نے لاش کو لیا، گریا کیا، مگر اس کے بعد جب دو ننھے لاشیں آئے تو ماں نے چہرے کو موڑ لیا، اور اس کے بعد یہی ماں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک۔ عیسائی کہتا ہے یہ کیسے ممکن تھا، کہا یہ آسان نہیں ہے خاتون کے لیے جس نے اتنی قربانیاں پیش کی ہوں، اس کے لیے آسان نہیں تھا، حواس کھو دیتا ہے انسان، گفتگو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کسی ماں کا ایک بیٹا چلا جائے، اس سے کہیے کہ آپ خطاب کیجئے، ماں خطاب نہیں کر سکتی، بول نہیں سکتی، کلام نہیں کر سکتی، مگر سلام ہو علی کی بیٹی حضرت زینب پر جس نے خطاب کیا۔ اور اس کے بعد اگر آپ اجازت دیں تو کچھ خطبے کے اور فقرے آپ کی خدمت میں علی کی بیٹی کے پیش کر دوں۔ فرماتی ہوں ویلکم یا اہل الکوفہ، ویل ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، یہ علی کی بیٹی کی جملے ہیں، یعنی لسان علی۔ حضرت زینب کہتی ہیں ویلکم یا اہل الکوفہ، تم پر لعنت ہو اہل کوفہ، تم دعوی محبت کرتے رہے مگر تم دھوکے باز، تم غدار ہو۔ اتدرون ای کبد لرسول اللہ فرائتم و ای کریمت لہ ابرستم و ای دم لہ سفکتم۔ یا اہل کوفہ، اب یہاں پر میں ذرا خطاب کے جملوں کی شرح سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ کثیر تعداد میں کوفی قتل امام حسین میں شریک تھے، اور کوفیوں کے عشائر اور قبائل اور افراد بھی، افواج بھی کثیر تعداد میں امام مظلوم کربلا کو قتل کرنے میں یہ لوگ شریک تھے۔ علی کی بیٹی نے جملہ کا خدا کی قسم کوفیوں میں گریہ شروع ہو گیا۔ علی کی بیٹی کہتی ہیں تمہیں پتا ہے تم نے کس نبیوں کے سلطان و سردار کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے تم نے کر دیا، وہ سبط پیغمبر
وہ جگر رسول، وہ نور رسول، وہ کلیجہ پیغمبر امام حسین کو تم نے قتل کر ڈالا۔ وَأَيَّ دَمٍ لَهُ سَفَكْتُمْ، تم نے کون سا خون، کس کا خون بہایا؟ تمہیں معلوم ہے وہ نبیوں کے سلطان و سردار کے نواسے کا خون ہے۔ وَأَيَّ حُرْمَةٍ لَهُ انتہکتم، تم نے حرمتوں کو پامال کر دیا، تم نے حرمت آل محمد کو پامال کر دیا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمْ بِهَا صَلْعَى عُنْقَى سَوْدَى فَقْمَا خَرْقَى شَوْهَا كَطَعْلِ الْأَرْضِ وَمِلْءِ السَّمَاء، یعنی عجیب سے کیفیت تھی، عجیب سی کیفیت تھی کوفیوں کی، جہاں پر گریہ کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یعنی تم نے کسے قتل کیا ہے، کس کا تم نے لہو بہایا ہے، کس کے بچوں کو تم نے شہید کیا ہے۔ اور یہاں پر علی کی بیٹی جب خطاب کر رہی تھی تو اس وقت کوفی رونے لگے، تو علی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ تمہارے آنسو یوں ہی بہتے رہیں، تمہارے آنسو یوں ہی بہتے رہیں، یعنی یا اہل الکوفہ یا اہل الخطر کے بعد کا اتبکون فلا رفات الدمع ولا حدات الرنہ، تمہارے یوں ہی آنسو جاری رہیں، تمہارے یوں ہی آنسو جاری رہیں، اس لیے کہ تمہارا جرم بہت بڑا ہے، تمہارا جرم بہت بڑا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب علی کی بیٹی سرزنش کر رہی، خطاب کر رہی ہے، تو اس وقت تمام لوگوں تک یہ میسج کربلا کا میسج پہنچا کہ صحرائے کربلا میں نبی کے نواسوں کو مار ڈالا گیا، تمام افراد تک یہ میسج پہنچ گیا، یہ پیغام پہنچ گیا کہ کربلا میں کیا ہوا، شہادت کس کی ہوئی، اور کس طرح سے فوج یزید ابن معاویہ کے بیٹے یزید نے کس طرح سے عمر سعد کے ذریعے اور ابن زیاد کی کیا سازش ہے، یہ سارا پیغام علی کی بیٹی نے اپنے خطبے کے ذریعے سے کوفے کے دربار میں پہنچایا۔ اس کے بعد اگر آپ شام میں دیکھیں تو شام میں بھی ملتا جلتا، انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں عرض کروں گا کہ اس میں بھی علی کی بیٹی نے کہا تھا یزید تو نے ہمارے بچوں کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یزید، یعنی تیرے ہاتھ ہمارے شہدا کے خون سے تر ہیں۔ یہ علی کی بیٹی نے شام میں جا کر خطاب کیا تھا۔ جب کوفے میں علی کی بیٹی نے یہ خطاب کیا تو ایک انقلاب کوفے میں آ گیا، یعنی خطاب سے علی کی بیٹی نے کوفے میں انقلاب برپا کر دیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ناظرین، یعنی جب بھی خطبہ بیان کیا جائے یہ ایک فکری انقلاب ہے، جب بھی علی کی بیٹی کا خطبہ پڑھیں یا سنیں تو یہ احساس پیدا کریں اور اپنے اندر ایک چینج لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے کنیکٹ کیسے ہوں، امام حسین سے کنیکٹ کیسے ہوں، امام مظلوم کربلا کی اس آواز استغاثہ پر لبیک کیسے کہیں جو امام نے صحرائے کربلا میں بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، تو کیا اس آواز پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں؟ اور اگر لبیک کہہ رہے ہیں تو یہ پریکٹیکل لبیک ہے یا ہم بھول گئے اس آواز کو؟ یعنی امام کی آواز آج بھی ہواؤں کے دوش پر دنیا کے تمام مملکتوں میں گونج رہی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ تو اب ہم پر، آپ پر، لوگوں پر، فرد پر، اشخاص پر، عشائر پر، قبائل پر، لوگوں پر، کمیونٹی کے افراد پر، امت مسلمہ پر واجب ہے، اور میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صرف اور صرف یہ شیعوں پر واجب نہیں ہے، امت مسلمہ پر واجب ہے کہ اس آواز حسینی پر لبیک کہیں، اس لیے کہ مظلوم کربلا کو شہید کرنے میں ما سبق جتنی حکومتوں نے کام کیا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر نے خط لکھا تھا یزید کو، اور خط لکھنے کے بعد کہا تھا تو نے سبط رسول کو قتل کر ڈالا، تو نے حضرت بطول کے بیٹے کو قتل کر ڈالا، تو نے امام علی کے بیٹے کو، تو جواب جو تھا وہ بہت ہی مہلک تھا۔ یزید نے بھی تو خط رکھا ہوا تھا، کہا کہ دکھا دوں پوری قوم کو۔ جزاکم اللہ۔ جواب جو ہے وہ بہت ہی مہلک جواب تھا، جواب یہ تھا کہ یہ قتل سے پہلے جو مقدمات تھے تمہارے باپ نے تیار کیے تھے، جو کربلا کا واقعہ رونما ہوا اس سے پہلے کون کون شریک تھے اس جرم میں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون کون سے افراد تھے جو گھر جلانے میں شریک تھے، وہ کون کون سے افراد تھے جو نبی کا گھر پر حملہ کرنا چاہتے تھے، وہ 40 افراد میں کون کون شریک تھے، اور وہ افراد کون سے تھے۔ میں روایت دیکھ رہا تھا کہ صرف چند افراد حضرت بطول کے گھر پر نہیں آئے تھے۔ اب آپ دیکھیں شبلی نعمانی نے ہندوستان سے آواز دی، وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ دوم کے تند مزاجی سے یہ ایسا لگ رہا تھا
کہ کہیں گھر میں آگ نہ لگا دیں، اور آگ اور لکڑی کا اعتراف تو انہوں نے خود کیا شبلی نعمانی نے، نبی کی بیٹی کا گھر جلانا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آگ اور لکڑی لے کر آئے، لے کر بھی آنا ایک جرم ہے، یعنی پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی کا گھر جلانے کے لیے اب آپ آگ اور لکڑی لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر باغ فدق کا معاملہ، علی کی بیٹی کا، علی کی زوجہ اور نبی کی بیٹی کا جانا، اور پھر اس کے بعد گھر جلانا۔ آپ یہ بات تو آگا سمجھنی پڑے گی نا، کیونکہ میڈیا کا دور ہے کہ سقیفہ میں جو بنائی تھی کبھی پائے عابد میں وہی زنجیر ہے، یہ اس کو سمجھنا تو پڑے گا، اس سے فرار تو ممکن نہیں ہے۔ میں دیکھیے اس سے فرار ممکن نہیں ہے اس سے۔ میں اہل بیت چینل پر یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور بہت اطمینان طریقے سے کہہ رہا ہوں، انتظار کیجئے، میکسیمم 5 سے 10 سال کے اندر ایک کثیر تعداد میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد مذہب حقہ، مذہب اہل بیت کی طرف آنے والی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا بہت کثیر تعداد میں، اس لیے کہ میڈیا کا دور ہے، اب لوگ پڑھ لیتے ہیں، اب ان کو روکا نہیں جا سکتا، کسی مسلمان کو اب روکا نہیں جا سکتا، اب آپ سقیفہ کو چھپا نہیں سکتے، آپ یہ جرائم کو چھپا نہیں سکتے، آپ چھپا لیں گے، ملا چھپا لے گا، لیکن جو جوانان اس وقت ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے جوانان امت مسلمہ کے بیدار ہو رہے ہیں، وہ درد کربلا کو پڑھیں گے، وہ اہل بیت اطہار پر ہوئے مظالم کو پڑھیں گے، اور پڑھ کر میں کہتا ہوں کہ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے وہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ کربلا سے کوفے سے شام تک جو رخسار کا رنگ تبدیل ہوتا رہا، یہ نہیں چھپایا جائے گا، یہ چھپ نہیں سکتا، یہ ظلم یہ بتائے گا کہ ان کو تماچے مارنے والے کون تھے۔ یقیناً میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بس میکسیمم 5 سے 10 سال کے اندر آپ دیکھیے گا کثیر تعداد میں بہت بڑی تعداد میں، چونکہ میں نے لندن میں بھی دیکھا ہے کہ مجلسوں میں کثیر تعداد میں اہل سنت مشارکت کریں اور یہ سوال کر رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ پہلے تو یہ تھا کہ آپ یہ کتاب نہ پڑھیں، شیعہ کی کتاب ہے، وہ کتاب نہ پڑھیں، شیعہ کی کتاب ہے، اب ان کو پتہ چل گیا کہ معاملہ شیعہ کا نہیں ہے، یہاں شیعہ سنی نہیں ہے، یہاں شیعہ سنی کی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں، رسول کی بیٹی کی دربار میں کھڑی رہیں، جی رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی رہیں، یہاں کیا شیعہ سنی ہے، یہاں کچھ ہے ہی نہیں، یہاں تو حق اور باطل ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب انشاءاللہ جو کثیر تعداد میں، اب میں کبھی کبھی واقعاً حیران ہوتا ہوں کہ بخاری لکھنے میں بخار آ رہا تھا، جب علی کے فضائل لکھے تو صرف 3 فضیلتیں علی کی، سوچیے آپ، 27,000 حدیثیں جس کے شان میں لسان نبی سے 27,000 حدیثیں جاری ہوئیں، صرف 3 حدیثیں علی کے شان میں، اور جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کثیر تعداد میں اس کے بارے میں حدیثیں جو ہے وہ نقلی کی گئی، جو فضائل سے کائنات فضائل جس کے وجود میں سمٹا ہوا، اس کے لیے صرف 3 حدیثیں۔ تو اب جو رسول اللہ کے فوراً بعد پابندی لگی نا، نہیں وہ جو پابندی لگی نا، جس کو کچھ مجرمین کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھے کام تھے، وہ بھی مجرم ہیں، برابر کے شریک ہیں حدیث رسول کو بین کرنے پر، مولا امیر المومنین کے فضائل کو بین کرنے پر، تاکہ ایک پوری جنریشن مر جائے جس نے رسول اللہ سے خود سنا ہے، خود فضائل سنے، وہ دنیا سے گزر جائیں، اور وہ ساری فضیلتیں جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے نازل ہوئیں وہ دوسروں کو پہنا دی جائیں، چاہے وہ چڑھے نہ، وہ مطلب ہوتا ہے نا، کوئی کسی کا کرتا پہنے، کسی کی شیروانی پہنے، پتہ چل جاتا ہے اس کی نعت کی نہیں ہے، اس نے زبردستی پہنی ہے، مگر ایک جنریشن مر جائے اس لیے پابندی لگائی گئی۔ آج کچھ مجرمین آج تک اس کی حمایت کرتے ہیں، تو یہ تو اس وجہ سے ہوا کہ وہ روک دیا گیا نا بیان کرنے سے، آج لوگ حمدنک ہوتے ہیں، تو یہی بخاری نے کیا، یہی اور لوگوں نے بھی کیا۔ میں یہ گزارش کروں گا آپ سے بھی کہ اس طرح کے بھی پروگرام ہونے چاہیے کہ امت مسلمہ کو پتہ چلے کہ سازش کس کی تھی، تاریخ میں کیا ہوا، نبی کے گھر گھیرنے میں کون کون افراد شریک تھے، شرکا کون تھے، اور کون سے معامرہ کر رہے تھے، پھر نبی کی بیٹی پر جو حملہ ہوا، پھر باغ فدق کا غصب کرنا، دربار میں جانا، حق نہ دینا، کھڑی رہنا، اور اس کے بعد نبی کی بیٹی کا جب واپس آنا، 18 سال کی عمر میں نبی کی بیٹی کا مر جانا، شہید ہو جانا، پسلیاں توڑ دینا، محسن کو شہید کر دینا، یہ سب ساری باتیں ہونی چاہیے، اور یہ پتہ چلنے چاہیے ہمارے تمام امت مسلمہ کو، تمام ہمارے بھائیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کون افراد تھے جنہوں نے اہل بیت پر اتنا ظلم کیا۔ جب آپ بتائیں گے تو وہ خود کتاب پڑھیں گے، اب ان کو روکا نہیں جا سکتا ہے، وہ خود انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل میں ساری لائبریری موجود ہے، وہ خود کھول کے دیکھ لیتے ہیں، اچھا دربار میں گئی تھی، کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، ہاں بخاری میں لکھا ہے، اب وہ کھول کے بخاری دیکھ لیتے ہیں،
اچھا یہ تو شیعہ سنی کی بات ہی نہیں، یہ تو مرسل آدم کی بیٹی، پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی اگر جا رہی ہیں، یہ تو وہ ہیں جو مباہلہ میں گئی تھی، جس کے لیے آواز آئی تھی عیسائیوں کی، نجران کی، اہل نجران کی، کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ چلنے لگیں، یعنی پہاڑوں کو یہ چلا سکتے ہیں، یہ صدیقہ ہیں۔ اب صدیقہ جا رہی ہیں تو جانا ہی خالی یہ بتا رہا ہے کہ ان کا حق تھا۔ گفتگو، نقاش، حوارات، باتیں تو بات کی ہیں، صرف گھر سے قدم نکالنا صدیقہ کا اور مرسل آدم کی بیٹی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ان کا حق ہے۔ اب اس میں ایک بڑا ڈیبیٹ اور ڈسکشن اور پھر ثبوت مانگا جا رہا ہے، یعنی جو کائنات کو جس نے مسلمان بنایا، جو خود جس کے بابا کا کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان بنے تھے، وہ اسی کی بیٹی پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، یعنی جس کے بابا کا کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہو رہے ہیں، اسی کی بیٹی کو آپ دربار میں اتنے گھنٹے کھڑا رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ایویڈنس ان سے ایویڈنس مانگ رہے ہیں، اور وہ جب جوانان جنت کو پیش کر رہی ہیں، جب جوانان جنت کو پیش کر رہی ہیں تو کہہ رہی تو آپ کے فرزند ہیں، اللہ اکبر، کہ آپ کے فرزند ہیں تو کیا غلط؟ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمارا بھائی، ہمارے بچے، خدا سب کو سلامت رکھے، جب آپ پڑھتے ہیں کہتے ہیں ارے یہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں لکھا ہوا ہے، جب بخاری میں پڑھتے لکھا ہوا ہے، اس کے بعد دیگر جو کتب امت مسلمہ ہے اس میں مذکور ہے، تو فوراً کا ذہن چینج ہوتا ہے کہ واقعاً اہل بیت اطہار پر بہت ظلم ہوا، 70 سال تک پوری حکومت لگی ہوئی تھی ظلم کرنے پر، علی کے فضائل کو روکنے پر۔ میں اسی لیے اب جوانوں سے کہہ رہا ہوں جتنا ممکن ہو سکے آپ اہل بیت اطہار کے فضائل کو بیان کریں دنیا کے سامنے، جو ان کے اوپر مصائب پڑے اس کو بیان کریں۔ یہ دور ہے چھاپنے کا دور ہے، وہ الگ دور تھا، چھپایا جا رہا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی پورے ورلڈ میں، انٹائر ورلڈ میں، پوری دنیا میں ایک انقلاب آئے گا اور لوگ صراط اہل بیت پر، صراط مستقیم پر، صراط خدا پر انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ بالکل ایسی ہے قبلہ۔ اب زیادہ چونکہ پروپیگنڈا چلے گا نہیں، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ 1400 سال سے سیاہ پوشاک کے ساتھ احتجاج کوئی ایک آدھ سال کر دیتا ہے انسان، چند ایام کرتا ہے، جو بکے، جو خریدے جاتے ہیں 1400 سال سے رسول اللہ کے محضر میں۔ جی اس میں ایک جملہ جلدی سے کہہ دوں بین القوسین کہ 70 سال تک تو حکومت نے سازش کیا، اس کے بعد حکومت کا رنگ یا حکومت کی جو فکر یا التہاب یا انفیکشن جو کچھ مذاہب کے ملا اور حاسدین پر یا جو ناسبی افراد تھے، آج تو خود اہل سنت کے بزرگ عالم دین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اہل سنت میں بھی کچھ ناسبی آ گئے ہیں جو اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان ملاؤں نے بھی یہ مسئلے کو شیعہ سنی بنا دیا۔ جب اہل بیت کا تذکرہ ہوتا تھا یہ شیعہ سنی، شیعہ سنی۔ اب دنیا سمجھ گئی ہے، نہ شیعہ نہ سنی، شیعہ سنی تو بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی تھے، بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی رہیں گے۔ شیعہ سنی کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اہل بیت اطہار کا ہے۔ تو آج الحمدللہ بیدار لوگ ملا کی بات نہیں مانیں گے، مولا کی بات مانیں گے کہ مولا علی نے کیا کہا، مولا حسین نے کیا کہا، مولا حسن نے کیا کہا، مولا سجاد نے کیا کہا، جزاک اللہ، اور حضرت بطول نے کیا کہا، اور کیوں نبی کی بیٹی حضرت بطول کے جملہ تھا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الیام سرنا لیالیا، بابا آپ کے بعد ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں۔ آپ ناظرین سماعت فرما رہے تھے رئیس مجلس علماء شیعہ ہند جناب علامہ سید کلبی عباس رضوی صاحب کو امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا تو ٹائم تمام ہو گیا، ہم پوری کوشش کریں گے آنے والے ایام میں اسرائے آل محمد کا علیہ السلام کا جو کاروان ہے وہ کوفے سے شام، ورود شام کن راستوں سے پہنچا، تاریخ نے کیا کچھ لکھا، کس طرح سے خطبات دیے گئے، کس طرح سے یزیدیت کے مکروہ چہرے پر سے نقابیں اتاری گئیں اور اس کے اثرات آج تک دور